नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है, फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। हमारे यहाँ ना खुद गर्जी को बाकायदा रिवाज दिया गया, और बड़े बड़े गलत जुमले जो अखलाकन अपनी जुबान से अदा भी नहीं किए जा सकते। मैं तो जी काम निकालने के लिए किसी को भी बाप बना लेता, माज़अल्लाह। मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुद गर्जी, ये लालच, ये वक्ती तौर पर किसी शख्स को इस्तेमाल करना, टिश्यू पेपर बनाना, यह अहले ईमान का तो तरीका ही नहीं। वो तो याद रखते हैं हर एक का एहसान, वो तो किसी ने मोहब्बत की हो तो उसका ख्याल रखते हैं। कितने लोग थे इन्होंने हमें सहारा दिया, कितने लोग थे जिंदगी के मोड़ पर किस तरह करके उन्होंने हमारे साथ शफकतें की। मैंने तो कॉलेज में देखा है कि जिनको बिल्कुल दुनियादार नौजवान कहा जाता है और कोई दीनी तारुफ और दीनी वज़ादारी नहीं रखते, वो भी एक दूसरे की फीसें दे रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं चल यार सैर पे जाना है, चलते हैं। लेकिन किसी की नेकी को याद भी तो रखा जाए। हालात बदलते ही उन्वान भी बदल जाए, थोड़ी सी तब्दीली आते ही इंसान का मिजाज भी बदल जाए। ये एहसान मंदी का ना होना, और अगर कभी होना भी तो वो जज्बाती किस्म की। जैसा मैंने कहा कि एक दो एहसान किसी ने किया वो तो याद रख लिया गया। दूसरी शादी करना बिल्कुल जायज है, कोई उसमें दो राय नहीं, अगर कोई हक अदा कर सकता तो करे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। आला हज़रत हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहां जितने उलमा उस वक्त मौजूद थे वो सारे आके बैठ गए, हुजूर हमें हदीस पाक पढ़ा दें, हमें तफसीर के असबाक पढ़ा दें, हम शागिर्द बनना चाहते हैं, असनाद ले रहे हैं। अब उस जमाने में लोग 6-6 माह, साल इससे भी ज्यादा हरम शरीफ में रहते थे। तो वहां कुछ लोगों ने कहा हुजूर इतना अरसा आपको यहाँ रुकना है तो आप यहाँ निकाह कर लें। फरमाने लगे दूसरी शादी जायज भी है और मैं उसकी ताकत भी रखता हूं। लेकिन आला हज़रत फरमाने लगे मेरी अहलिया ने ना तकलीफों में मेरा साथ दिया है, मैं उसे वक्त नहीं दे पाया, दीन के काम में लगा रहा, लेकिन उस खातून ने बड़ी नेक नामी के साथ मेरे साथ जिंदगी बिताई है। ये आला हज़रत के लफ्ज़ है। फरमाने लगे मैं ताकत भी रखता हूँ, शरीयत की इजाजत भी रखता हूँ, लेकिन मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी बीवी को तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ जनाब हालात बदले नहीं तो उन्वान बदला नहीं। मैंने कहा है कि नाजायज नहीं कह रहा मैं इसको किसी मकाम पर भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आगे बढ़कर हम सीरत और सवाने से ले सकते। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साथ वो वक्त गुजारा था जो इस्लाम पर गुर्बत का वक्त था, जो कुफार की अज़ियतें बर्दाश्त करने का वक्त था, जिस वक्त माज़अल्लाह कमर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ियां रखी जाती थी, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। उस मौके पर सैयदा पाक हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में रही। हुजूर की हर ज़ौजा की क्या शान है। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीका जो महबूबा है महबूबे खुदा की, क्या अजमतें हैं। पर सैयदा खदीजतुल कुबरा का इनफरादी अंदाज है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती थी मैंने इस खातून पर हमेशा रश्क किया। बड़े सारे लोग आते थे हुजूर से मिलने, लेकिन दरवाजे पर एक खातून बोली, जनाबे हाला बिन्त खौलत, दरवाजे पर खातून बोली, इजाजत मांगी अस्सलामु अलैकुम के बाद मैं आ जाऊं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है महबूब ने झट से चेहरा मुबारक उठाया, फरमाया ये तो हाला की आवाज है, ये तो खतीजा की बहन है, ये देखो कितनी आवाज मिलती है, तो खतीजा की बहन है, हाला की, जल्दी से बुलाओ। कहते वो आ गई, बैठी, चली गई। मैंने अर्ज की हुजूर अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बेहतर अजवाज दी है, पर उस खातून का बड़ा जिक्र करते हैं। तो सैयदा कहती है देखते देखते ही हुजूर के आंसू छलके, देखते देखते ही रुखसारों से वो नूर भरी लड़ी मुबारक दाढ़ी के करीब आने लगी। महबूब फरमाने लगे जब लोगों ने मेरा हौसला तोड़ा तो आयशा खतीजा ने मुझे हौसला दिया। कहा लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाई,
لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی، اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی، وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں، درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا، رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھے، اور چار یار غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شادی کا موقع ہے، منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار، کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا، اور تیار ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے۔ یہ حدیث یاد رکھ لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا، معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، یہاں نہ آئے۔ وہ تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا، کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی، ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی، اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے، احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا، اب ہمیں درگزر کا حکم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا، وہ ناراض ہیں۔ حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مدعا عرض کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا، اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا۔ کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ابو بکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا، تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے، اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا، وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آ کے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، اور اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو، بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنائیں، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں۔ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے،
تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا، تو میں نے کہا اب یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا، سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے، رہنا یہیں پہ ہے۔ احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں۔ اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں ان کا حق ہے، اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کے، دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا، ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ، لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نہ اسے رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے، تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا۔ 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے۔ بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں، جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے۔ میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری, اس چادر کو زمین پہ بچھایا, اس بیٹی کو, اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا. تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے, انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں, اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے, کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے, یہ آج آئی ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوا, کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں, کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے, 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے, لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں, ان کا خیال رکھا, ان چیزوں کو غور کیا گیا. کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں, رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی, یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی. یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں, تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے. تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو. میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے, تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں, سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے, پر امید ہے کہ آ جائیں گے. اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے, اے جگہ ذرا بدا لو. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کا رسول دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے, ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں, یار یہ جملہ کیوں کہا, دین تو بڑا اعزاز دینے والا. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا, پڑھانا تھا, اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا, دل لگایا, جدوجہد کی. ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا. اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے, اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی. بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی, مفت پڑھایا ہے. اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامن سے کہہ دے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, بخاری میں موجود ہے, کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں, یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں. فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی. اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری, اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا سے نہیں کرے اور اس کے 2-1 کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی, یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا, اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے, یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو. تھوڑا سا احسان مند رہیں, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں, تھوڑا غور کریں. اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا, ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا, مل کے رہنا ہم پسند کریں گے, ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی. یہ ادارے بنتے ہیں, یہ چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, میرا ہی نام ہے, مجھے ہی لوگ جانتے ہیں, میرا ہی تعارف ہوتا ہے, لیکن میں تو ابھی آیا ہوں. تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا, جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا. جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں, جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے, یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے, ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا. لیکن ہم احسان ماننے کو تیار, یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں, پیر صاحب, علامہ صاحب سو رہے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے,
وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا، او بھائی تو سویا ہوا تھا۔ اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر۔ احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا، یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا، دراصل یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دی۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی اسے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا